रहीम। आज चीफ जस्टिस साहब की बेंच में चीफ जस्टिस इज़्ज़त मआब फायज ईसा साहब की बेंच में, जिनके साथ दो जज साहिबान, एक जज साहब और एक जज साहिबा मौजूद थीं, उनके सामने हमारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत का हमने जो नालिश कर रखी थी कि 22 दिसंबर 2023 का फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि साफ और शफाफ इलेक्शंस यकीनी बनाए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि रियासत की रूह ही साफ और शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड से वाबस्ता है। सो इसलिए उसको यकीनी बनाया जाए, और इसकी अंडरटेकिंग जो है अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उन्होंने भी दी थी, जो भी एक फैसले का हिस्सा मुतसबर होता है। तो उसकी चूंकि धज्जियां उड़ाई गई वाज़े तौर पर और तज़हीक की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जब हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर एक जम्मे गफीर पुलिस का और सफ़ेद पारचात में उनके अपने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हुआ करते हैं वो मौजूद होते थे, और उनकी रसाई नामुमकिन बना दी, जिसके लिए कई हमारे उम्मीदवारान ने रिटें हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ बेंचेस में सारे पाकिस्तान में की, और जिस वजह से फिर दो दिन जब एक्सटेंड हुई, इजाफी हुई, 24 तक किया गया, 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए, या जिस तरह से, और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, और बारें फिर उठती थीं और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था, ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, जांच पड़ताल स्क्रूटनी का, वो 30 तारीख तक जो है फैसला मियाद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी, उसमें भी यही चीज़ रवा की गई, और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज़ होने के नाते से उनको हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया, और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया, उनके साथ जो है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया, और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया, ये मेंटेनेंस MPO लगाकर अरेस्ट किए गए, और इनके पास जो है खाली डिप्टी कमिश्नर्स के वो जो है परफॉर्म मौजूद थे, जिसमें सिर्फ नाम इन्होंने दर्ज करना होता था, और 1 महीने की नज़रबंदी उसकी लिखी हुई होती थी हर स्टेशन पर, जिसको चाहते थे उठाकर और उसको जेल में डाल देते थे उस MPO के तहत। और ये डिप्टी कमिश्नर वो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है, और उन्हीं के दस्तखत शुदा, और इसी तरह 144 भी DM लगता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लगता है, वो जहां चाहता था। आज तक हमें इन्होंने जलसे जुलूस नहीं निकालने दिए, और जो कोशिश करता है उसके घर को उड़ा देते हैं, मसमार कर देते हैं, कारोबार उसके बंद कर देते हैं, और उसको भी जो है अगवा करके उसको पाबा सलासल करके जेलों में बंद कर देते हैं, जो हमने रिटें करके उनको मुखलसी दिलाई। तो ये चीज़ें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए कि जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। ये चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में लाए तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कि IG को बुलाएं और जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब तशरीफ़ लेके आए। वो आए तो 700 सफ़ों का उन्होंने एक मलबा दाखिल किया और कहा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बकुआ हुआ ही नहीं है, कोई बदमज़गी पाकिस्तान में नहीं हुई। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करके, मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार करके, चूंकि वो कैंडिडेट भी था, उसको गिरफ्तार करके जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है वापस हासिल किया गया,
اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس ایف آئی آر کو قواش کر کے ہتھکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی. یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ کاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں. تو باہر کیف چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ سی ڈیز بھی ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ تو نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے. بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کورٹ، یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے، اتنی بدنیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں، سارے جیل میں جا کے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے. پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے، پھر نہ صرف یہ، اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھین جاتا ہے. اور این اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے، اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے سٹے لیتے ہیں، سسپینڈ ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے. اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں، تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی. اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے. اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا. 20 دن کا انہوں نے وقفہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. 20 دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کارروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی. اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان 13 لوگوں نے. اب 13 لوگ ہمارے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ممبرز ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ممبر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے، سرے سے ممبر ہی نہیں ہے. وہ جھوٹ بولا انہوں نے. اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ سرایت کر گئی، اور یہ درست نہیں ہے جو فیصلے میں لکھا گیا کہ سینئر ممبرز جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نالاں تھے کہ ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا الیکشن. بابر ایس اکبر کیا عمران خان کے مقابلے میں؟ یہ عمران خان کے ایک جو ہے ادنا کارکن کے مقابلے میں بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. چاہے جائے کہ بابر ایس اکبر کہے کہ میں نے جو ہے پارٹی چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے تھے. مجھے بتائیں بلاول کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ آصف علی زرداری کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ نواز شریف کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ آیا ہے؟ جتنی آپ جماعتیں دیکھ لیں، میں نے خود الیکشن کروائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور سیکرٹری جنرل کے. ہم نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں جاوید ویس صاحب، اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. صوبوں میں جو ہے مشتہری کی گئی، ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا چیئرمین کے لیے، بلاول بھٹو زرداری بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے لطیف کھوسا کے لیے، سیکرٹری جنرل بن گئے. ایک ہی کاغذات نامزدگی آئے قمرالزمان قاہرہ کے، وہ انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بن گئے. اور خزانچی کے لیے ایک ہی امجد صاحب کے آئے، وہ بن گئے. ہم نے سرٹیفکیٹ چیف الیکشن کمشنر نے تصدیق کر کے سرٹیفکیٹ دیا، میں نے جا کے ڈپازٹ کرایا. وہ بھی ذرا ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسا الیکشن ہے، اس میں کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، اور ووٹر نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. دیکھیں جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں فلاں کو ہم نے عہدیدار بنانا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے جب ایگزیکٹو فیصلہ سی او سی کرتی ہے، ان کی سی ای سی کرتی ہے، یا ان کا جو بھی سپیریئر باڈی کرتی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ الیکشنز نہیں ہے جو اب جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے. ایک منٹ سر، ایک منٹ ذرا صبر کر لیں، وہ آپ کو جواب مل جائیں گے. اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی، تو پھر ذرا وہ بھی صبر کر لیں. ابھی تو میں نے اچھا اس کے بعد سن لیں سر، اس کے
چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے 11:30 بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصور کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا، کسی کو ڈب دے دی، کسی کو فاختہ دے دی، کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا، کسی کو دیوار دے دی، کسی کو بینچ دے دیا. تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی وجہ سے 230 مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں، کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیت کی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو. اور پھر ترہ امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس، کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں، الیکٹورل الائنس ہر دفعہ 3 پیز کرتی ہے 4 پیز کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز 3 پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہے لڑیں گے لیکن 4 پی کے سمبل پر، تیر پر لڑیں گے، اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی. کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے. تو یہ الائنس پرمیسیبل ہے اور لاء میں موجود ہے. سو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں. یہاں ہم نے جب کیا تو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخو پورہ سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا، جس نے 7 سیٹیں ہم سے مانگی تھیں وہ بھی دے دی گئیں، جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معاہدہ ہوا، سارے نامینیشن ٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے، اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلایا جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دستخط بھی جعلی ہیں، یہ ٹکٹیں بھی جعلی ہیں، یہ میری نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستعد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ اسی دن کی بات ہے، جس دن 13 کی بات ہے، اسی دن کرتی ہے. میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب اس لیے میرے کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے. اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک تو ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے، کیونکہ بلے والا اور بلہ وہ ایک ہی جینیس، ایک ہی جین بنتی ہے. تو بلے والا جو ہے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے، ایک کو ان کو جو ہے وہ 230 سیٹیں وہ بھی نہ ملیں جو مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تتر بتر کیا جائے. سو اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا سمبل نہیں لیا گیا. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا 22 اکتوبر کا، آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں. اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے.
ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، ذہن میں رکھیں، میں نے یہ عرض کیا، پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے. پارٹی ہماری موجود ہے، پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی، ابھریں گے. اور یہ خس و خاصاک کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہہ جائیں گے، اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے. عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑا ہے. ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے، پارٹی ختم نہیں کر سکتا، تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں، آپ تقریر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں، وہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی، اس کا ذکر موجود ہے خرم کھوسا کی گرفتاری کا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن 144 لگا دیا گیا، آپ کے بندوں کو پکڑا گیا. صرف 6 لوگوں کے آپ نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں، تو کیا 6 لوگوں کے آپ بیان حلفی جمع کرا کے یہ سارا کیس ثابت کر ہمارے سکتے ہیں؟ پاس اور 4 شہروں کا آپ نے سیکشن 144 کا جمع کروایا کہ وہاں پہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے. ہمارے پاس 60,000 بیان الفی موجود ہے. آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں. آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں، ادھر آ جائیں. آپ سن لیں نا. آپ لوگ سوال سننا نہیں چاہتے، آپ جواب اب آپ نے کر دیا، اب آپ سن لیں. میرے پاس 60,000 بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پروپوز جمع کرائے ہیں. یار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرا دیے سارے مکمل. آپ نے آج ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جوڈیشری پر. یہ الیکشن کے بعد الیکشن ڈسپیوٹ اسی جوڈیشری میں آئیں گے، اس میں حل کرنے. جب آپ کو اس ہم نے آپ نے سنا نہیں، میں نے عزت مآب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے، سنا ہے آپ نے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر. اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہونے. یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں تو یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول ریگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے. لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے، ہمارا جو چیتا ہے، چیتی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والہانہ محبت کرتے ہیں خان سے. وہ اس جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشنز پر، اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے. اور ہم پہرا دیں گے، ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس، پولنگ آفیسرز پر، ہر پولنگ بوتھ پر پہرا بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا. ہم انشور کریں گے. اور ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا، ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے. آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. ہمیں مانے ہے. اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں، اس بندے کو پابسرا گرفتار کر لیتے ہیں، اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے، میں نے کہی ہے. اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کا عزم اور بلبلہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان کے امیدواران کسی بھی سمبل پر ہوں، وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی 2/3 پارلیمنٹ اسمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.